कीम साहब, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का जो नुस्खा है, किस तरीके से हम डाइट प्लान के ज़रिए, अपनी खुराक के ज़रिए इसको कंट्रोल रख सकते हैं? फालज के लिए बड़ी कमाल की चीज़, आपके दिमाग में कहीं भी क्लॉट पैदा हो गया उसके लिए बड़ी ज़बरदस्त है। आपकी टांगों के अंदर क्लॉट पैदा हो गया उसके लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। जो लोग बैटरी लगवाते हैं, पेस मेकर, इसका इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह कभी ज़िंदगी में बैटरी नहीं लगेगी। किन वजूहात की बिना पर ब्लड प्रेशर जो है वो हाई होता है? अगर हद से ज़्यादा आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है तो उसमें दिल के अटैक के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। किसी भी टाइम आपको दिल का अटैक हो सकता है। अगर लो बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इसकी वजह से किसी भी टाइम किडनी आपकी डैमेज हो सकती हैं। बुनियादी तौर पे नुकसान क्या है अगर हम इकट्ठा खा लेते हैं? तो क्या वन डिश ज़रूरी है या वो सारी अगर हम खाएँ तो खा सकते हैं? अब जहाँ पे वो हदीस मिलती है, देखें खजूर है, नेचुरल सोर्स है, और उसके साथ खीरा है। अब देखें, अब माशरे में अगर हम चाय और बोतल ही इकट्ठी करके पीना चाहें तो क्या हम पीते हैं? कभी नहीं पीते। ब्लड प्रेशर लो होने की वजह और सबब क्या है, और इसका कोई नुस्खा भी बता दीजिए जिसके ज़रिए हम इसको कंट्रोल कर सकें। अक्सर औकात लोगों को ये भी नहीं पता, वो जी शहद जम गया, ये 2 नंबर है। हालांकि सरसों का शहद जम जाता है, बरसीन के शहद भी जम जाता है। कुछ ऐसे शहद हैं, अगर आप पत्थरों वाला शहद लेके आए, पत्थर वाला, वो भी जम जाता है। وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, तिब्ब व हिकमत सीरीज़ में मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद बशारत। आज का जो हमारा मौजू है बड़ा अहम तरीन मौजू है। इस प्रोग्राम के अंदर हमने मुख्तलिफ़ मौजूआत आप नाज़रीन के सामने रखे। आज के हम प्रोग्राम के अंदर ये बात करेंगे कि जब भी किसी किस्म का कोई हादसा रूनुमा होता है या जब भी घर के अंदर कोई छोटी मोटी बात ऐसी होती है जो कि हमारी तबीयत के ख़िलाफ़ हो जाती है, या किसी भी जगह पे इस तरह का नाखुशगवार वाक़या हम देखते हैं, तो लोग जो हैं वो सीख पा हो जाते हैं, चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। जब उनसे बात करते हैं, ठंडा करने की कोशिश करते हैं, तो आगे से बताते हैं जी मुझे ब्लड प्रेशर का मसला है और इस वजह से मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पाता। तो ये जो ब्लड प्रेशर हाई होता है, इसकी जो बुनियादी वजह और सबब है वो क्या है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। और बहुत से ऐसे सवालात भी आए जिनके अंदर ये कहा गया कि आप ये बताएं कि ब्लड प्रेशर लो क्यों होता है या ब्लड प्रेशर हाई क्यों होता है। तो नाज़रीन बड़ा अच्छा फ़ीडबैक देती हैं ख़वातीन, और ख़ास तौर पे जो हमारे इंडिया के लोग हैं, इसी तरह सऊदी अरब में मौजूद हैं या दुबई में हमारे पाकिस्तानी लोग मौजूद हैं, तो वो देखते हैं और सराहते हैं इस चीज़ को। तो आज के प्रोग्राम के अंदर हम ब्लड प्रेशर के हाई और लो होने के जो असबाब हैं वो जानेंगे और इसका जो इलाज है वो जानने की कोशिश करेंगे। हम बहुत मशकूर व ममनून हैं, हमारे साथ हस्ब रिवायत मौजूद हैं हकीम फ़रहान हनीफ़ साहब, जो हमारे लिए वक्त निकालते हैं। चलते हैं उनकी जानिब। हकीम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का एहसान है। और यहाँ पे मैं मुहद्दस मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इसकी वजह से पूरी दुनिया में हम ये अच्छी बातें जो फैला रहे हैं, ख़ास करके दीनी प्रोग्राम बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा हमारी कोशिश है कि जो भी आदमी जब नमाज़ पढ़ता है, कुरान पढ़ता है, तो उसकी फ़िज़ीक ठीक होनी चाहिए। जब इंसान फ़िट होता है तो उसका दिमाग ज़्यादा अच्छा काम करता है। जब वो कुरान पढ़ेगा तो अच्छे तरीके से पढ़ेगा, नमाज़ पढ़ेगा तो खुशू व खुज़ू के साथ पढ़ेगा। तो इसीलिए हमारे इस प्रोग्राम का मकसद भी ये है कि एक मोमिन मुसलमान जो है वो ताकतवर और फ़िट होना चाहिए। इसीलिए हमारी कोशिश होती है कि इस तरह के प्रोग्राम किए जाएँ या ऐसी आपको अद्वियात या ग़िज़ा बताई जाए जिससे आप फ़िट रह सकें। और अमूमन ये देखा गया कि जो हकीम हैं या इस तरह के डॉक्टर ज़रात हैं वो नुस्खा जात और इस तरह की चीज़ें बताते नहीं हैं। तो ये आपकी तरफ से बहुत बड़ा सदका जारिया भी, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अब ये बता दीजिए कि ब्लड प्रेशर जो हाई होता है इसको कितना होना चाहिए, यानी कि एक औसतन जो एवरेज जो है ब्लड प्रेशर की जो बयान किया जाता है कि इस वक्त इतना है, लो है, हाई है, वो जो पैरामीटर है, तो उसके मुताबिक ब्लड प्रेशर की जो मिकदार है वो कितनी होनी चाहिए, और इसके जो नुकसानात हैं हाई या लो होने के वो क्या क्या हैं? अच्छा, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो ब्लड प्रेशर है ये हमारे अंदर कोई पुर्जा फिट नहीं है। जैसे हमारे अंदर दिल है, दिमाग है, जिगर है, किडनी है, इस तरह हमारे अंदर कोई ब्लड प्रेशर नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये एक अलामत है, सिम्टम्स है। जैसे आप आजकल गाड़ी देखें, ऑटोमेटिक गाड़ी, इसके अंदर सेंसर लगे होते हैं। तो सेंसर का काम तो सिर्फ ये कि बताना है कि आपके अंदर ख़राबी पैदा हो गई है। अब वो फिर चेक करते हैं लगा के सेंसर को कि किस जगह पे फॉल्ट है। अगर वो ना पता चले किस जगह पे फॉल्ट है तो आप पूरी गाड़ी खोल लेंगे, आपको ना वो नक्स जो है वो नहीं मिलेगा। तो जब आप वो सेंसर के ज़रिए देखेंगे तो जब बिल्कुल आप देखेंगे इसका सबब क्या है,
کون سی چیز میں فالٹ آ رہا ہے جس کی وجہ سے گاڑی صحیح نہیں چل رہی, تو آپ اس فالٹ کو ٹھیک کریں گے تو گاڑی صحیح چلنا شروع ہو جائے گی. تو اسی طرح ہی بلڈ پریشر ہے. بلڈ پریشر جو ہے اس کو سمجھنا بڑا آسان ہے, یہ کہ الارم ہے, یہ علامات ہے کہ آپ کے اندر کچھ نہ کچھ مسئلہ چل رہا ہے. اب بلڈ پریشر جو ہائی ہونا ہے یہ اب آپ کا نا کانسٹیپیشن سے بھی ہو سکتا ہے, خون گاڑھا ہونے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, موٹاپے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, کریٹینائن اور یوریا کا بڑھ جانا اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. یعنی کہ یہ کسی بھی سبب کے تحت, بعض اوقات انسان کوئی گھر میں ایسی بات ہوتی ہے جس کی وجہ سے غصہ آتا ہے, اس کی وجہ سے بھی بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے. تو ہم نے سب سے پہلے اس کا سبب ڈھونڈنا ہے کہ وہ کس جگہ پہ یہ سٹمک کو ایشو ہے, یا لیور کی وجہ سے ہے, یا کڈنی کی وجہ سے ہے, یہ کس وجہ سے ہے, تاکہ ہم اس سبب کو دور کریں. اب آپ نے جو پہلا سوال کیا تھا اس میں سوال آپ کا یہ تھا کہ آخر بلڈ پریشر ہونا کتنا چاہیے. تو اس کا جو ایک پیرامیٹر ہے کہ نیچے والا جو ہمارا بلڈ ہے وہ 80 تک ہونا چاہیے اور اوپر والا 120 تک ہونا چاہیے. یہ بلڈ پریشر بالکل ایکوریٹ ہے. اگر اس میں 5 پوائنٹ اوپر نیچے ہو جائے تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر بلڈ پریشر بہت زیادہ لو رہتا ہے تو اس میں بھی بہت زیادہ بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں. اگر بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے تو اس سے بھی بہت زیادہ بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں. تو اس میں نقصانات کیا ہیں؟ اگر بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے, بعض اوقات رائٹ سائڈ کا فالج ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں کتنا بڑا مسئلہ ہے. اور بعض اوقات اگر برین ہیمرج ہو جائے تو اس سے موت بھی واقع ہو جاتی ہے. پھر اس کی وجہ سے جب بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے تو انسان کو بعض اوقات پتہ ہی نہیں چلتا, وہ ایسا کسی کے ساتھ لڑائی کر لیتا ہے, یا ایسا کوئی قتل و غارت میں آ جاتا ہے, کوئی ایسا کام کر لیتا ہے جس کا اسے خمیازہ جو ہے کافی دیر تک بھگتنا پڑتا ہے. پھر بلڈ پریشر جب ہائی ہوتا ہے تو اس سے جو نقصانات ہیں, انسان کی عزت بھی کم ہوتی ہے. جب اس کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے تو اکثر اوقات اسے پتہ نہیں چل رہا ہوتا ہے کہ میں کسی کے ساتھ بات کیا کرنی ہے, اپنے باپ کے ساتھ یا والدہ کے ساتھ یا بھائی کے ساتھ یا دوست کے ساتھ, اسے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. اور جب بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے تو خون کا دورانیہ جو ہے دماغ کی طرف زیادہ ہوتا ہے, تو اس کی وجہ سے آپ کہہ لیں کہ ایک تو فالج بہت بڑی بیماری ہے. اس کے ساتھ ساتھ انسان ہر ٹائم ڈپریشن کا شکار, پریشانی کا شکار, اسے نیند اچھی طرح نہیں آئے گی, تو ہر ٹائم اس کی آنکھوں میں خون اترا رہے گا, ٹھیک ہے, اور چہرہ سرخ ہوگا, آنکھیں سرخ ہوں گی. تو بلڈ پریشر ہائی رہنے کی وجہ سے انسان کوئی بھی کام اچھے طریقے سے نہیں کر پاتا. تو اسی طرح اگر بلڈ پریشر لو ہے تو لو ہونے کی وجہ سے لیفٹ سائیڈ کا فالج بھی ہو سکتا ہے. پلس کہ اس کے ساتھ ساتھ صرف یہی نقصان نہیں ہے, انسان سے چلا پھرا نہیں جائے گا, نماز پڑھے گا تو نماز اچھے طریقے سے نہیں پڑھی جائے گی. سستی, کاہلی, کمزوری, نکاہت, ٹانگوں کے اندر جان نہیں ہوتی, اور کمزوری نکاہت اتنی ہوتی ہے بعض اوقات اٹھ کے چلا بھی نہیں جاتا. تو یعنی کہ ان دونوں کے نقصانات بہت زیادہ ہیں, اس لیے اس کا لیول پورا ہونا بہت ضروری ہے. اگر حد سے زیادہ آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے تو اس میں دل کے اٹیک کے چانس بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. کسی بھی ٹائم آپ کو دل کا اٹیک ہو سکتا ہے. اگر لو بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے کسی بھی ٹائم کڈنی آپ کی ڈیمیج ہو سکتی ہیں, اور زیادہ لو ہونے کی وجہ سے بعض اوقات دل کی دھڑکن اتنی کمزور ہو جاتی ہے کہ وہ 40 سے بھی نیچے آ جاتی ہے, پھر دل کی دھڑکن واپس اپنی جگہ پر نہیں آ پاتی. تو یعنی کہ اگر زیادہ تیز دل کی دھڑکن ہوگی تو تب بھی دل کا اٹیک ہے, اگر زیادہ نیچے آ جائے گی پھر بھی دل کا اٹیک ہے, ٹھیک ہے. اور کڈنی دونوں صورتوں میں نقصان میں جائے گی. تو اس لیے یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس میں ہمیں سبب اس کا تلاش کر کے تو اس کا علاج کرنا چاہیے. اس کے جو بنیادی طور پہ, چونکہ آپ نے اسباب کی بات کی ہے, تو بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے جب, تو اس کے جو بنیادی اسباب ہیں وہ کیا کیا ہیں, کن وجوہات کی بنا پر بلڈ پریشر جو ہے وہ ہائی ہوتا ہے؟ یہ جو بلڈ پریشر ہائی ہونے کی سب سے بنیادی وجہ میں نا صفرا جو ہے یہ جم جاتا ہے, ٹھوس ہو جاتا ہے. صفرا سے مراد یہ بائل جو جگر پیدا کرتا ہے نا, گرمی پیدا کرتا ہے, تو وہ جب جمع ہو جاتی ہے جیسے پتے کے اندر پتھری, اب وہ کیا ہوتا ہے, صفرا جو ہے وہ جمع ہو جاتا ہے پتے کے اندر, تو وہ پتے کی پتھریاں بن جاتی ہیں. اب پتے کے اندر جانے کا راستہ بھی کوئی نہیں ہے, پتھری کے آنے کا راستہ بھی کوئی نہیں ہے, وہ صرف فیلوڈ جو ادھر سے نکلتا ہے مواد, وہ صفرا جو ہے وہ پتے میں جاتا ہے, تو پتے میں جا کے ٹھنڈی چیزیں ہم کھاتے ہیں تو وہ جم جاتا ہے. اسی طرح دوسری بنیادی وجہ موٹاپا, موٹاپے کی وجہ سے بڑی جلدی بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ فاسٹ فوڈ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں, ینگس فوڈ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں, یا اس میں گوشت خور ہوتے ہیں, گوشت کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں, جس میں دال چنا ہے, دیسی مرغی ہے, اس طرح بہت ساری ایسی چیزیں ہم معاشرے میں استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں جن کا مزاج گرم خشک ہوتا ہے. تو وہ زیادہ کھانے سے پھر بلڈ پریشر جو ہے زیادہ رہنا شروع ہوتا ہے, خون گاڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور خون گاڑھا ہونے کی وجہ سے جب جو ہمارا دل ہے اس کی جو رفتار ہے ہارٹ بیٹ وہ تیز ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ اس سے زور لگانا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. جب اسے زیادہ زور لگانا پڑے گا تو اس سے آپ کا جو ہے بلڈ پریشر ہائی ہوگا.
تو یہ اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے جو خوراک میں نا، ایک تو وہ خوراک ہمیں ٹھیک کرنی چاہیے، ہمیں سبزیاں پھل اور بنیادی سبب یہ ہے کہ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری خوراک اچھی ہونی چاہیے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اچھی ہونے سے مراد یہ ہے کہ صبح دوپہر شام تینوں جو ٹائم ہیں ان کے اندر ہم ہائی ڈوز ہی لیں، ہر طرح کی مطلب جو بہترین خوراک ہے ہماری جس کے اندر زیادہ کیلریز ہوں وہ ہم کھائیں تاکہ ہم ہیلتھی ہوں، تو اس کا یہ نقصان بھی ہوتا ہے۔ یہ جو آپ نے سوال کیا نا، یہ عوام الناس کے لیے بڑی فائدے والی بات کی ہے۔ یہ آج ہمارے معاشرے میں یہی ہے، صبح کا ناشتہ کیا ہے تو دوپہر میں نا والدہ بھی پریشان، سارے پریشان، اس نے روٹی کیوں نہیں کھائی، تو وہ دوپہر کو بھی کھا لی، شام کو بھوک لگی ہو یا نہ لگی ہو پھر کھانا کھا لیتے ہیں۔ سے ذہن میں کیا ہوتا ہے، اگر ہم نے کھانا نہ کھایا تو کمزوری آ جائے گی۔ اب یہاں پہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ قرآن مجید میں کیا ہے، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو۔ اب اس کے اوپر ہم بالکل ہی نہیں چلتے۔ اگر ہم پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، جب آپ کھانا کھاؤ تو ایک حصہ کھانا، ایک حصہ پینا اور ایک حصہ خالی چھوڑ دو۔ وہ خالی چھوڑنے کا کیا مسئلہ ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ کھانا اچھے طریقے سے ڈائجسٹ ہو سکے۔ اب ہم میدے کو تو سانس ہی نہیں آنے دیتے، اتنا فل کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات وہ شادی پہ کھانا کھایا ہو تو ایسا ہوتا ہے، اتنا فل ہو جاتا ہے بندے سے بعد میں کوئی چیز اور کھائی ہی نہیں جاتی، یہاں تک کھانا آ جاتا ہے۔ تو ہم نے اپنے ساتھ ظلم نہیں کیا۔ جب ہم کھانا کھاتے ہیں کہ شادیوں پہ یا کوئی دعوت ہو تو کبھی ہم نے نوٹ کیا ہے، جب ہم کھانا کھاتے ہیں اب وہاں پہ ہم نے سب سے پہلے وہ بریانی بھی کھا لی، اس کے بعد ہم نے وہ چکن بھی کھا لیا، نان بھی کھا لیے، پھر ہم نے آئس کریم کھا لینی ہے، آئس کریم کے اوپر ساتھ ہم نے بوتل پی لینی ہے، بوتل پینے کے بعد پھر ہمارے سامنے وہ سبز چائے آ جاتی ہے۔ اب یہ پھر رائتا ہوتا ہے، پھر سلاد ہوتی ہے، گاجر کا حلوہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں اگر یہی چیزیں ہم کسی باؤل میں ساری ڈالیں، اس میں پیپسی بھی ڈال دیں، کوک یا کوئی کولڈ ڈرنک بھی ڈال دیں، اور اسی میں ہم چائے بھی ڈال دیں، پھر وہ سارا کچھ کر کے چمچ کے ساتھ ایسے ہلائیں تو ہمارا دیکھنے کو دل نہیں کرتا۔ تو ہم نے اپنے اندر کیا چیزیں، وہی چیزیں ہم اندر لے کے گئے، تو دیکھیں ہم نے اپنے ساتھ کیا ظلم کیا۔ اور بعض اوقات میں کسی جگہ پہ یہ بیان کر رہا ہوتا ہوں تو وہ کہتے ہیں سر جی وہ ہم نے پھر وہاں پہ نا وہ نیوندرا ڈالا ہوتا ہے، پیسے دیے ہوتے ہیں تو وہ پورے بھی تو کرنے ہوتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائی آپ پھر ایسا کریں، جب آپ نے وہ پیسے دیے ہیں ساتھ دوائی کے لیے بھی پھر 2-4 ہزار سائڈ پہ نکال لیں۔ کیوں؟ جیسا آپ نے کھا کے آنا ہے نا تو پھر آپ کو علاج بھی کروانے پڑنے ہیں۔ پھر آپ کو کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا ساتھ ہی ساتھ علاج کرتے ہیں، غذا کم کھاتے ہیں، بڑے طریقے سے کھاتے ہیں، قہوہ جات کا استعمال کرتے ہیں، ڈائٹ بڑا دیکھ کے لیتے ہیں، تو وہ الحمدللہ بالکل فٹ زندگی گزارتے ہیں۔ کچھ لوگ او جی کھاؤ پیو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، بس جی ڈاکٹر حکیم کے اندر نے کیا بھی نہیں کھانا، بھی نہیں کھانا، پھر ہوتا کیا ہے یک دم طبیعت خراب ہوتی ہے، جب ہاسپٹل جاتے ہیں جس کا آپریٹ ہوگا پھر ایک دم 1,00,000 2,00,000 4,00,000 روپے لگتا ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں یک دم وہ کوئی چیز بیچ کے یا ویسے 4,00,000 لگاتا ہے، تو اگر ایوریج لگائی جائے، اگر وہ عام روٹین میں جب بھی اس کے پاس پیسے ہوں مربا کھا لے یا کوئی بادام کی گری کھا لے، کوئی قہوہ پی لے تو اسے فیل نہیں ہوگا۔ وہ اگر دیکھیں تو 4 سالوں میں اس کا 30-40 ہزار خرچ آئے گا، تو اس طرح وہ 4,00,000 کا خرچ ایک ہی دفعہ کر لیتا ہے، تو پھر بعد میں پچھتاتا ہے، پھر پوری زندگی کے لیے چیزیں بند ہو جاتی ہیں۔ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں جب ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو پھر ہاسپٹل میں جاتے ہیں، 2-2 مہینے داخل رہتے ہیں، پھر وہ خوراک والی نالیاں لگتی ہیں۔ تو ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو۔ ہمارے قرآن نے بتا دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے بتا دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا۔ پھر ایک اور یہاں پہ ہم غلطی کرتے ہیں، پیدل نہیں چلتے۔ چھوٹا سا بھی کام ہے، ہم نے چھوٹا سا بھی کام کرنا ہے، ہم نے بائک نکالنی ہے یا گاڑی نکالنی ہے۔ تو یہاں پہ سب سے بڑا بنیادی فرق یہ بھی ہے۔ اگر ہم آباء و اجداد کی زندگی دیکھیں تو ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے، وہ پیدل واک 2 کلومیٹر 4 کلومیٹر تو سفر ہی کوئی نہیں سمجھتے تھے۔ تو آج بھی دیکھیں جن کے بزرگ زندہ ہیں، اگر وہ 60-70 سال 80 سال یا 100 سال کے ہیں تو ہم سے زیادہ پیدل چل لیتے ہیں اور فٹ بھی ہیں۔ پھر ان کی غذا کیا تھی؟ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی آپ کو یہاں پہ پروگرام میں نا ایک بڑی زبردست بات بتائی تھی۔ بڑے کہتے ہوتے تھے کہ صبح کا ناشتہ جو ہے نا یہ بادشاہوں والا ہونا چاہیے، کیونکہ صبح سے لے کر 12-1-2 بجے تک بندے نے کام لگاتار کرنا ہوتا ہے، وہ ہضم ہو جاتا ہے۔ اور دوپہر کا کھانا وزیروں والا ہونا چاہیے کہ اس سے کم ہو، اور رات کا کھانا جو ہے وہ فقیروں والا ہونا چاہیے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں الٹ ہے، ہم صبح کا ناشتہ کرتے ہی نہیں ہیں، اگر کرتے ہیں تو بالکل ہلکا سا، بعضوں کا دفتر سے لیٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو
کرتے ہی نہیں ہیں. اب اسکول کالجز کی لڑکیاں ہیں لڑکے ہیں وہ تو بالکل ہی نہیں صبح کا ناشتہ کرتے. اب صبح کا ناشتہ جب نہیں کریں گے تو اس سے بیماریاں جنم لیں گی. پوری رات آپ نے کچھ نہیں کھایا, صبح بھی کچھ نہیں کھا کے گئے تو جو آپ کا اسٹمک ہے اس کے اندر تیزابیت پیدا ہوگی, حرارت بڑھے گی, جگر کے اندر حرارت بڑھے گی تو بیماریاں بڑھیں گی, بلڈ پریشر بڑھے گا. اسی طرح کیا ہوگا کہ دوپہر کا کھانا ہم کم کھاتے ہیں, رات کا کھانا ہم تسلی سے کھاتے ہیں بادشاہوں والا, اور کھا کے کیا کرتے ہیں ہم اسی جگہ موبائل دیکھا ہے, ٹی وی دیکھا, ادھر ہی سو گئے. اب اس سے کیا ہوتا ہے موٹاپا پیدا ہو جاتا ہے, چربی پیدا ہوتا تو جب موٹاپا پیدا ہوگا تو لیور فیٹی ہوگا, جگر کے اوپر چربی آ جائے گی, کولیسٹرول بڑھ جائے گا, ٹرائیگلسرائڈ بڑھ جائے گا, جو بیڈ کولیسٹرول ہے وہ بڑھ جائے گا. جب یہ ساری چیزیں بڑھیں گی تو بلڈ پریشر تو ہائی رہے گا نا. تو یہ سب سے بڑی بنیادی وجہ ہے. اگر ہم ان چیزوں کے اوپر عمل کر لیں انشاءاللہ یہ بلڈ پریشر بھی ہائی نہیں ہوگا, اور ہمیں بہت ساری بیماریاں, یہ شوگر, بواسیر, بہت ساری بیماریوں سے ہماری جان چھوٹ جائے گی. اچھا حکیم صاحب, آپ نے دوران گفتگو ایک بات کی کہ ہم اگر سارا کچھ جو شادی بیاہ پہ کھاتے ہیں, ولیمے کی دعوت پہ, اس کو اکٹھا کیا جائے تو اس کیا رزلٹ نکلے گا اور دیکھنے کو دل نہیں کرے گا. تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم جو مربع جات کھاتے ہیں تو وہ بھی تو سارے مکس کر کے ہی کھائے جاتے ہیں, اس کے اندر سارے مغز, چاروں مغز یا جتنے بھی مغز ہوتے ہیں, اور پھر اسی طرح مربے, اور کوشش کی جاتی ہے, اور آپ حضرات ہمیں بتاتے ہیں کہ ان کو آپ نے پیس کے تو اس طرح کر کے آپ نے کھانا ہے. تو کیا ہم جب اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں, یعنی کہ بنیادی طور پہ تو دیکھا جائے یہ وجہ ہوتی ہے نا کہ ہم نے ٹھنڈا اور گرم مکس کر کے کھایا ہے, تو اس کی افادیت میں خرابی پیدا ہو جائے گی, صحیح تاثیر نہیں ملے گی, اس کا اثر نہیں ہوگا. تو اگر حدیث مبارکہ میں دیکھا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور اور کھیرے کو مکس کر کے کھانے کے بارے میں بھی بتایا. اپنے علاقے کے اعتبار سے دیکھا جائے یا جیسے بھی دیکھا جائے اس کی جو حکمت ہے علماء کرام بیان کرتے ہیں, اطباء حضرات بھی بیان کرتے ہیں. تو اس میں بنیادی طور پہ نقصان کیا ہے اگر ہم اکٹھا کھا لیتے ہیں؟ تو کیا ون ڈش ضروری ہے یا وہ ساری اگر ہم کھائیں تو کھا سکتے ہیں؟ اچھا, اس میں جو آپ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تو اس میں کھجور کے اندر حرارت بہت زیادہ ہے. اس کو تھوڑا سا کم کرنے کے لیے ساتھ کھیرے کو, ککڑی کو شامل کیا گیا. صحیح. تو اب اس میں ایک حکمت ہے کہ دو چیزیں ہیں اس کو اعتدال پہ لانے کے لیے یہ استعمال کی گئی. اب ہر انسان کی باڈی اللہ تعالیٰ نے علیحدہ بنائی ہے. انسان کے اندر 4 مزاج ہیں, گرم, خشک, سرد, تر. اب دیکھا جاتا ہے کہ اب ہم جب کھانا کھاتے ہیں نا شادیوں پہ تو ہمیں اپنا نہیں پتہ ہوتا. اب وہ جو ڈش لگی ہے, کسی کے اندر سردی ہے, خشکی ہے, گرمی ہے, تری ہے, وہ ساری چیزیں ڈال کے کھا رہا ہے. ایسی ہیں. اب ہمارے جو معدے ہیں وہ اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں. اب جو کھجور ہے وہ نیچرل سورس ہے. اب جو کھیرا یا ککڑی ہے نیچرل سورس ہے. اب جو ہم یہاں پہ یہ چیزیں کھاتی ہیں یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے کیمیکل شامل ہے. جیسے کولڈ ڈرنک ہے تو ہم چائے پیتے ہیں, پتی اس میں ہوتی ہے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہم استعمال کرتے ہیں یہ نقصان دیتی ہیں. اور اس میں جو میں نے کہا نا کہ دیکھیں اگر ہم اپنے آباء و اجداد کو دیکھیں تو وہ جب پہلے بھی شادیاں ہوتی تھی تو وہ ایک قسم کا سالن ہوتا تھا, وہ بھی شوربے والا, وہ بالٹیوں میں تقسیم کرتے تھے. وہ بالٹیوں انہوں نے ایک بوٹی ڈالنی ہے, آلو ڈالنا ہے, شوربہ ڈالنا, سادگی تھی. اور ساتھ میٹھے چاول ہوتے تھے یا نمکین چاول ہوتے تھے, سادہ ڈش ہوتی تھی. آپ کبھی بھی گھر میں دیکھیں جب آپ نے کھانا کوئی ایک طرح کی چیز آپ لے کے بیٹھیں گے نا تو آپ بالکل اطمینان کے ساتھ کھانا کھائیں گے, اچھے طریقے سے آپ کی بھوک مٹ جائے گی. اب آپ نے اگر مرغی کھانی ہے تو مرغی کھا رہے ہیں تو ایک چیز کی افادیت آپ کو وہ ملے گی. جب آپ زیادہ کھانے رکھ لیتے ہیں تو بعض اوقات سارے کھانے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا آپس میں کنٹراسٹ ہی نہیں ہوتا, وہ اندر جا کے الٹا ریئیکشن پیدا کر کے نقصان کرتے ہیں. فار ایگزامپل ہمارا معدہ طاقتور نہیں ہے, وہ معدے کے اندر ضعف ہے. تو اب آپ نے غذا میں آپ نے ساری چیزیں تھوڑی تھوڑی کر کے ڈال کھا لیا, پھر اسی طرح بکرا بھی کھا لیا, اور ساتھ میں بوتل بھی, اور پھر چائے بھی, اب دیکھیں نا اگر یہاں پہ ہی دیکھا جائے کیا صحابہ کے دور میں یہ کولڈ ڈرنک, چائے, اس طرح کے کنسیپٹ تھے؟ دودھ تھا. اب جہاں پہ وہ حدیث ملتی ہے دیکھیں کھجور ہے, نیچرل سورس ہے, اور اس کے ساتھ کھیرا ہے. اب دیکھیں اب معاشرے میں اگر ہم چائے اور بوتل ہی اکٹھی کر کے پینا چاہیں تو کیا ہم پیتے ہیں؟ کبھی نہیں پیتے. کیوں؟ وہ اس کا ریئیکشن صحیح نہیں آئے گا, نقصان ہوگا. تو اسی طرح ہمیں اگر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز دیکھیں, کفایت شعاری جو ہے نا وہ بڑی ضروری ہے. اگر ہم دیکھیں تھوڑا سا تو اگر ہم ایک ہی طرح کے اگر کسی کی دعوت کرنی ہے آپ نے تو ایک آدھی چیز آپ بنائیں گے نا
تو آپ کا خرچ بھی کم ہوگا, سب کی صحت بھی ٹھیک رہے گی. صحیح. اب ہم یہ بھی نہیں دیکھتے ہیں, جب ہم دعوت پہ جاتے ہیں تو ہم خوش ہوتے ہیں کہ وہ کافی ساری ڈشیں بنائیں, اور وہ بے شک مقروض ہی ہو جائے. شادیوں میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے, کرتے ہیں اس طرح. ہاں شادیوں میں بھی ایسے ہوتا ہے. اکثر اوقات بیٹی والے یا بیٹے والے جب شادی کرتے ہیں تو قرضے کے نیچے آ جاتے ہیں. بنیادی وجہ کیا ہے, وہ جی ساری ڈشیں نہیں ہوں گی تو لوگ کیا کہیں گے. تو وہ اس بات پہ دیکھیں, لوگ پھر بھی باتیں کرتے ہیں. اور صحابہ کے دور میں تو کھجور کی جو کھجور تھی اس کے اوپر ولیمہ ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے, مقصد کہنے کا ہمیں اس سے دو چیزیں ملتی ہیں. ایک تو جب ہم کھانا جو ہے ایک ہی طرح کا کھائیں گے, اگر آپ نے ایک چیز آج کھائی ہے اس کی افادیت زیادہ ہوگی. ساتھ ہی ساتھ یہ جو بیچارے پریشان لوگ ہیں, جو شادیاں اسی وجہ سے نہیں ہو پاتی کہ کھانے کے پیسے نہیں ہیں, تو وہ ایک طرح کا سالن بنائیں ساتھ روٹی, تو ان کو وہ شادی والا معاملہ بھی حل ہو جائے گا. تو ہمیں یہ دو چیزیں مل گئی, صحت بھی ٹھیک اور پیسے کی بھی بچت, دونوں چیزیں سے ہمیں نا یہ مل جاتی ہیں. تو اس لیے ہمیں صحت کا خیال رکھنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ایک ہی طرح کی غذا لیں اور بدل بدل کے لیں. یہ جو بات ہوئی تھی نا بیچ میں جی, اگر ہم ایک ہی طرح کی مرغن اغذیہ کھاتے رہیں گے تو پھر ظاہری بات ہے مزاج کے اندر بلڈ پریشر ہائی ہوگا. میں کہتا ہوں اگر آپ نے آج مٹن کھایا ہے یا بیف کھایا ہے تو کل آپ سبزی کھا لیں, کدو توری ٹنڈے کھا لیں, اگلے دن پھر آپ کوئی کریلے میتھی وغیرہ کھا لیں, دال کھا لیں. بدل بدل کے 7 دن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, 7 دنوں میں آپ اپنا ایک گھر میں نا شیڈول بنائیں کہ آج کا دن سبزی کا ہے, فلاں دن دال کا ہے, فلاں دن چنوں کا ہے, فلاں دن جو ہے مٹن کا ہے. تو اس میں آپ ایک تو آسانی یہ ہو جائے گی کہ آپ ساری سبزیاں گھر میں ہوں گی, اور پتہ بھی ہوگا آپ جہاں پہ بھی بیٹھے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا ہمارے گھر آج سبزی ہے کہ گوشت ہے, کوئی بھی چیز بنی ہے. تو آپ کا وہ بھی مسئلہ ختم ہو گیا, کیونکہ ہمارے گھروں میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, گھر میں اٹھتے ہی سب سے پہلے آج پکانا کیجئے, سبزی لے آ دو, آج پکانا کیجئے. بہت بڑا یہ محاورہ ہے. تو آپ کی اس سے بھی جان چھوٹ جائے گی کہ وہ آپ کو ایک شیڈول بنا ہوگا, اس کے مطابق کھائیں گے تو انشاءاللہ بلڈ پریشر ہائی بھی نہیں ہوگا, لو بھی نہیں ہوگا, اور طبیعت بھی ٹھیک رہے گی. بہت ساری جو لڑائیاں ہیں نا ہمارے معاشرے میں, یہ اسی وجہ سے ہیں, ہماری خوراکوں کی وجہ سے, ہمارے رویوں کی وجہ سے, جب بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے. حکیم صاحب, بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کا جو نسخہ ہے وہ آپ ناظرین کو بتا دیجئے کہ کس طریقے سے ہم ڈائٹ پلان کے ذریعے, اپنے خوراک کے ذریعے اس کو کنٹرول رکھ سکتے ہیں. بڑا آسان سا سمپل سا. سب سے پہلی بات تو جس کے اوپر ہماری اتنی بات ہوئی ہے کہ ڈائٹ پلان آپ کا ٹھیک ہونا چاہیے. جس کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے اسے چاہیے کہ مرغن اغذیہ, کسی بھی قسم کا گوشت کچھ دن کے لیے چھوڑ دے, اور اس میں دال چنا بھی چھوڑ دے, ٹھیک ہے, چائے بھی چھوڑ دے, اور اسی طرح فاسٹ فوڈ, ینگس فوڈ ذرا چھوڑ دے, اور سبزیاں, پھل, سلاد, یہ ہری سبزیاں یہ زیادہ استعمال کر لیں. اس سے بلڈ پریشر نارمل بھی آ جائے گا. پھر فوری طور پہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے سونف کا قہوہ جو ہے ٹھنڈا کر کے وہ بھی پیا جا سکتا ہے. سونف کے اندر گلاب کے پھول ڈال کے وہ بھی قہوہ پیا جا سکتا ہے. فوری طور پہ بلڈ پریشر کو لو کرتا ہے, نارمل پہ لے آتا ہے. اور اسی طرح ٹھنڈا چینی شامل کرنی ہے اس میں, یعنی چینی نہ شامل کریں, گڑ یا شکر یا شہد. چینی تو اس طرح کے بندے کو دور کر دیں, چینی بھی اس کا سورس ہے بلڈ پریشر کو ہائی کرنے کا. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ٹھنڈا دودھ, اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو ٹھنڈا دودھ پی لیں فوری طور پہ. اگر آپ کے پاس جو مریض ہے اس کو شوگر نہیں ہے تو شربت سندل بہترین چیز ہے بلڈ پریشر کو نارمل کرنے کے لیے. اسی طرح بڑا زبردست اور سادہ سا نسخہ ہے, چھوٹی چندن اسرول کے نام سے مل جاتی ہے, اس کا آپ 70-80 جو ملی گرام اس کا کیپسول بھر کے تو وہ ایک عدد لے لیا جائے تو وہ بھی فوری طور پہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے. اگر آپ اس سے مستقل حل چاہتے ہیں تو یہ بڑی زبردست ایک چیز میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں. اسے کہتے ہیں ارجن کی چھال. ٹھیک ہے, ارجن کی چھال, سک بھی کہا جاتا ہے. اس کو اگر آپ سائے میں خشک کر کے, یہ لاہور میں تو کافی زیادہ لگے ہوئے ہیں اس کے پودے, کافی لمبا پودا ہوتا ہے, سفیدے کی طرح کا ہوتا ہے. ہاں جی, سفیدے, لیکن یہ بڑا ہوتا ہے یہ. اور اس پہ آپ دیکھیں گے تو کئی جگہ پہ وہ نشان ایسے دل کی طرح نشان بھی اوپر بنے ہوتے ہیں. اور یہ تقریباً جس کے اوپر وہ بڑے بڑے پھول لگتے ہیں لال رنگ کے, نہیں شاید اسی طرح ملتا جلتا ہے. یہ آپ جائیں نواشری پارک چلے جائیں یا وہ باغ جناح چلے جائیں تو وہاں پہ لگے ہوئے ہیں. اور اس کا جو پودا ہے وہ تقریباً 70-80 فٹ کا, 100 فٹ کا بھی ہوتا ہے. اور اس کی لکڑی کے اتنے فوائد ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ بلڈ پریشر ہائی کے لیے اس سے اچھا نسخہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. آپ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کو کیا کرنا کیا ہے, اس کو سائے میں خشک کر کے اس کا پاؤڈر کر لیں, دن میں 2 یا 3 مرتبہ اس کا قہوہ بنا کے پی لیں تو بہترین نتائج ہیں. اور صرف اس کے لیے نہیں, میں اس کو بڑا ہائیلی ریٹ کرتا ہوں. یہ بلڈ پریشر ہائی کو بھی کنٹرول کرتی ہے, پلس فالج کے لیے بڑی کمال کی چیز. آپ کے دماغ میں کہیں بھی کلاٹ پیدا ہو گیا اس کے لیے بڑی زبردست ہے. آپ کی ٹانگوں کے اندر کلاٹ پیدا ہو گیا اس کے لیے بڑی زبردست چیز ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ بیٹری لگواتے ہیں, پیس میکر,
اگر اس کا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ کبھی زندگی میں بیٹری نہیں لگے گی. پھر جس کی ہارٹ بیٹ بہت زیادہ تیز ہوتی ہے, دل کی دھڑکن بہت زیادہ تیز ہوتی ہے, اس کے لیے بڑی زبردست اور کمال کی چیز ہے. اگر آپ کا خون گاڑھا ہو چکا ہے اس کے لیے بڑی کمال کی چیز ہے. اگر آپ کو ڈاکٹر یہ کہتی ہیں آپ کے نا بلاکیج آ گئی ہے تو اس کے لیے نہایت مفید ہے. کوئی آ جاتا ہے جی آپ کا دل کمزور ہو رہا ہے, تو دل کمزور جو ہے جس کا, اس کے لیے بھی بڑی زبردست چیز ہے. یعنی کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس میں کتنی خصوصیات رکھی ہیں کہ پوری باڈی کے لیے, پورے نظام کے لیے بہترین قسم کی یہ چیز ہے. اس کو جی, اور یہ بڑی سستی سی ہے, عام بازار سے مل جاتی ہے, وہ خود بھی آپ اتار کے لا کے اس کو خشک کر کے اس کا پاؤڈر استعمال کر سکتے ہیں. بلڈ پریشر کے لیے بڑی کمال کی چیز ہے. اس کے علاوہ ایک بہت زبردست سا نسخہ آپ کو شیئر کر دیتا ہوں میں. وہ گھر میں جن کو اکثر بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے وہ گھر بنا کے رکھ لیں, 1 مہینہ صرف استعمال کر لیں, انشاءاللہ اس کے بعد بلڈ پریشر نارمل رہے گا. تو اس کے لیے 4 چیزیں آپ نے لینی ہیں. چھوٹی چندن لینی ہے 50 گرام, سبز الائچی لینی ہے 50 گرام, دھنیا لینا ہے 50 گرام, اور سندل سفید 1 نمبر اچھا والا وہ لینا ہے 50 گرام. ان کا پاؤڈر کر کے 500 ملی گرام کا کیپسول بھر لیں صبح اور شام. اگر بالکل نارمل سا مسئلہ ہے تو 1 کیپسول صرف 1 مہینہ کھانا ہے, اس کے بعد انشاءاللہ ضرورت نہیں پیش آئے گی. کھانے کے بعد یا پہلے؟ کھانے کے بعد. کھانا کھانے کے بعد کم از کم ایک کھانا کھانے سے پہلے بھی لے سکتے ہیں, 1 گھنٹہ پہلے. اگر کھانے کے بعد لینا ہو تو پھر بھی کم از کم 1 سے 2 گھنٹے بعد لیں, صحیح, سادہ پانی کے ساتھ بس. اور انشاءاللہ, اور میں سمجھتا ہوں کہ بلڈ پریشر کی دوائی مستقل طور پہ کبھی نہیں کھانی چاہیے, کیونکہ جو مستقل طور پہ بلڈ پریشر کی دوائی کھاتی ہیں یہ اعصاب کو سست کرتی ہے, سن کرتی ہے, اس سے گردوں کا نظام کمزور ہو جاتا ہے. اگر اس کے ساتھ ساتھ مردانہ قوت کم ہو جاتی ہے. اگر عورتیں ہوں تو ان کے جو مینسز ہیں وہ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں, اور اسی طرح اس سے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں, اور اس سے فالج یا لکوہ کا جو ہے نا چانس بڑھ جاتا ہے. تو اس لیے ان سارے کڈنی کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ, کریٹینائن اور یوریا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے بلڈ پریشر کی دوائی مستقل طور پہ نہیں کھانی چاہیے. حکیم صاحب, آپ نے بلڈ ہائی کو کنٹرول کرنے کے اسباب اور علاج اور نسخہ بھی بتا دیا. جن کا بلڈ پریشر لو ہوتا ہے ان کے بارے میں آپ بتائیے کہ ایک تو یہ وجہ بتا دیں کہ بلڈ پریشر لو ہونے کی وجہ اور سبب کیا ہے, اور اس کا کوئی نسخہ بھی بتا دیجیے جس کے ذریعے ہم اس کو کنٹرول کر سکیں. اچھا, بلڈ پریشر لو کی جو شکایت نا سب سے زیادہ ہماری بیٹیوں کو, بہنوں کو زیادہ ہوتی ہے. اس کی بنیادی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ جو ہماری بیٹیاں ہیں, بہنیں ہیں, جب وہ کالجز میں جاتی ہیں پڑھنے کے لیے تو وہاں پہ جب وہ جاتی ہیں صبح تو اکثر اوقات ناشتہ نہیں کر کے جاتی ہیں. اکثر اوقات میں کہہ رہا ہوں کیونکہ میرے پاس اس کے بہت زیادہ پیشنٹ ہیں, ٹھیک ہے. اب وہ جب ناشتہ نہیں کر کے جاتی ہیں تو جیسے وہ پڑھنا شروع کرتی ہیں 2-4 پیریڈز کے بعد, اکثر اوقات میرے پاس ایسے کیس آتے ہیں وہ پڑھنے گئی تو وہ وہاں پہ نہ بے ہوش ہو گئی تھی. اب وہ پیچھے پتہ چلا وہ ناشتہ تو کر کے ہی نہیں گئی. اب جب وہ ناشتہ نہیں کر کے گئی تو نکاحت کمزوری بڑھے گی. تو ایسی میری بیٹیاں جو ہیں, بہنیں جو ہیں, انہیں چاہیے کہ ناشتہ کر کے جائیں, کیونکہ اس سے انسان کے اندر کمزوری واقع ہو جاتی ہے, نکاحت ہو جاتی ہے, تو پھر بعض اوقات بے ہوش ہو جاتا ہے بندہ. اسی طرح ہماری وہ بہنیں جب حاملہ ہوتی ہیں اس میں بھی بلڈ پریشر بہت زیادہ لو ہونا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ ان کی خوراک کے اوپر وہ توجہ نہیں کرتی, یا جو فیکٹریوں میں کام کرتی ہیں, گھروں میں کام کرتی ہیں, کھانا انہوں نے ٹائم پہ نہیں کھانا لیکن کام کری جانا. اسی طرح وہ ہمارے بھائی جو کام کرتے ہیں, ڈیوٹی کرتے ہیں, جاب کرتے ہیں, انہیں اپنی فزیک کا خیال رکھنا چاہیے. جہاں پہ ان کا بلڈ پریشر لو رہنا شروع ہو جائے تو انہیں سمجھنا چاہیے انہیں خوراک کی کمی ہو چکی ہے. جب ان کی خوراک کی کمی پوری ہوگی تو بلڈ پریشر پورا رہنا شروع ہو جائے گا. اب ایک آپ کے پاس پیشنٹ ایسا ہے اس کا بلڈ پریشر لو ہے لیکن پھر بھی وہ کدو کھا رہا ہے, ٹینڈے کھا رہا ہے, تو سبزیاں کھا رہا ہے, تو اس سے بلڈ پریشر اور لو ہو جانا. اب بلڈ پریشر لو ہے تو اسے مٹن کی ضرورت ہے, بیف کی ضرورت ہے, کالے چنے شوربے والے استعمال کر لے, یا وہ سوگی بادام استعمال کر لے, مربع آملہ استعمال کر لے, کوئی ایسی چیز کھائے, بھنے چنے استعمال کر لے, تو فوری طور پہ بلڈ پریشر پورا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. صبح کے ٹائم پہ انڈے استعمال کر لے چائے کے ساتھ, اس سے بی پی پورا ہونا شروع ہو جائے گا. تو اس میں بڑی بہترین سی ایک چٹنی میں آپ کو بتاتا ہوں جو بلڈ پریشر لو کے لیے بڑا ہی کمال کا نسخہ ہے. اس میں آپ پودینہ تازہ لے لیں, انار بھی تازہ لے لیں, اور ادرک بھی تازہ لے لیں, لہسن بھی تازہ لے لیں. انار یا انار دانہ؟ انار دانہ. انار جو ہے نا یہ تازہ انار لے کے اس کا دانہ نکالنا ہے. صحیح. یہ چاروں چیزیں جو میں نے بتائی ہیں, چاروں 50-50 گرام لے لیں, اور اس میں کالی مرچ اور پودینہ بالکل تھوڑا سا ڈالنا ہے. یہ ساری چیزیں 50-50 گرام لے لیں, اور اس کے بعد کالی مرچ کو 10-15 دانے اس میں نا ڈال کے چٹنی بنا لیں. 1 چمچ دوپہر کو, 1 شام کو روٹی کے ساتھ ہی کھا لیں. جب کھانا کھانے لگیں تو اس وقت یہ بھی ساتھ لے لیں, اور اس سے فوری طور پہ انشاءاللہ آپ کا بلڈ پریشر ہائی رہنا بالکل نارمل پہ رہنا شروع ہو جائے گا. ساتھ حب ازرا کی ایک ٹیبلٹ ملتی ہے, اگر وہ استعمال کر لی جائے تو بہت اچھی ہے. نہیں تو اگر آپ ڈائٹ پہ آتے ہیں تو بھنے چنے, کھجور, منقع,
صبح کے ناشتے میں آپ منقع اور بادام لے لیں یا سوگی بادام لے لیں، یا جیسے آپ ناشتہ کرتے ہیں چائے کا کپ لیں، ساتھ بھنے چنے تھوڑے سے اور منقع لے لیں، کبھی کھجور لے لیں، ساتھ بادام کی گری اور میوہ لے لیں، کبھی 2 انڈے لے لیں، ساتھ چائے کا کپ لے لیں. یعنی کہ یہ وہ سورسز ہیں جس سے آپ کا جو آپ کے اندر کمزوری ہے، نکاحت ہے، وہ پوری ہو جائے گی. تو چند دنوں کے بعد آپ کو کوئی دوائی نہیں کھانی پڑے گی. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا بلڈ پریشر پورا رہے گا. ہیوی قسم کی باقاعدہ ڈاکٹر حضرات بتاتے ہیں گولیاں، کسی قسم کی دوائی کی ضرورت. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ خوراک آپ کی اچھی ہے تو آپ انشاءاللہ بلڈ پریشر تو بڑی جلدی پورا ہو جاتا ہے. یہ تو صرف کمزوری ہے. اچھا ایک میں سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. ایک شخص نے باقاعدہ نسخہ یہ بتایا کہ جی اس کے لیے اگر بلڈ پریشر جس کا لو رہتا ہے نا، وہ اگر 2 کھجوریں صبح و شام کھاتا ہے اور اس کے ساتھ تل جو ہوتے ہیں وہ اس میں شامل کر کے اگر وہ کھا لیتا ہے تو یہ بہت بڑے مفید ہیں. تو یہ صحیح ہے نسخہ؟ بالکل. دیکھیں نا، کھجور کے اندر آئرن ہے. صحیح. تو کھجور میں نے بھی آپ کو ناشتے میں کہی ہے، کھجور جو ہے بڑی کمال کی چیز ہے. جس کے اندر خون کی کمی ہے، حاملہ خواتین ہے، یا جو لوگ کام زیادہ کرتے ہیں، کمزوری ہے، ان کے گھروں میں سردیوں میں تو بالکل ہی کھجور ختم نہیں ہونی چاہیے. اور آپ کو پتہ ہے اس کے بارے میں حدیث بھی ہے، جس گھر میں کھجور ہے وہ بھوکا نہیں رہ سکتا. تو اگر آپ کو بھوک بھی لگی ہے تو کھجور اس وقت بھی آپ دودھ کے ساتھ، چائے کے ساتھ آپ استعمال کر لیں، فوری طور پہ آپ کو طاقت مہیا کرتی ہے. لونگ اور دار چینی کا قہوہ یہ بلڈ پریشر کو فوری طور پہ پورا کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یا لونگ منہ میں رکھ لیں، اس سے بھی آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے. نمکین شکنجوی بنا کے پی لیں. یعنی کہ بہت سارے ہمارے سامنے کچن کی چیزیں ایسی ہیں جس سے بلڈ پریشر فوری طور پہ پورا ہو جاتا ہے. عموماً یہ دیکھا گیا کہ بعض لوگ جو ہے نا وہ جب بلڈ پریشر لو ہوتا ہے تو میٹھی چیز نہیں کھاتے، تو اس کے بارے میں بھی آپ وضاحت کر دیجیے. ہاں جی، میٹھی چیز جو ہے وہ اعصابیت پیدا کرتی ہے، رطوبت زیادہ بڑھاتی ہے. جب رطوبت بڑھے گی تو اچھا آپ اپنی بات مکمل کر لیجئے. جب رطوبت زیادہ بڑھتی ہے، اب میٹھی چیز کھانے سے رطوبت بڑھ گئی، طبیعت عصابیت میں آ گئی، تو بلڈ پریشر تو اور لو ہوگا. اسی لیے تو کہا گیا کہ اس ٹائم کے خشک اور گرم چیز کھائی جائے جس سے بلڈ پریشر پورا ہو جائے. تو یہ اس لیے اگر ہم کھجور کھلاتے ہیں نا تو اس کا مزاج دیکھنا پڑے گا. ساتھ ہم کہتے ہیں چائے پی لیں یا منقع کھا لیں. ساتھ ہم اگر مربع آملہ کھلا رہے ہوتے ہیں میٹھا ہے، لیکن ساتھ ہم چائے کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں لونگ دار چینی ڈال دیں تو وہ پی لیں. تو اس لیے اگر میٹھی چیز بھی ہے اس کا مزاج چیک کرنا پڑے گا. زیادہ تر میٹھی چیزیں اعصابی ہیں، صحیح جو رطوبات کو زیادہ پیدا کرتی ہیں. اصل میں نے اس لیے پوچھا کیونکہ آپ نے بلڈ پریشر ہائی جب ہوتا ہے نا تو اس میں بھی کہا تھا کہ آپ چینی استعمال نہ کریں. ہاں جی، اس کے لیے بھی وہاں پہ چینی اس لیے منع کیا تھا کہ چینی استعمال زیادہ کرنے سے لیور فیٹی ہوتا ہے. جب لیور فیٹی ہوگا تو کولیسٹرول اور ٹرائیگلیسرائڈ بڑھ جائے گا، اور جو بیڈ کولیسٹرول ہے وہ آپ کو تنگ کرتا ہے، آپ کی خون والی نالیوں کو ان کی دیواریں موٹی کر کے تنگ کر دیتا ہے، تو دل کو زیادہ زور لگانا پڑتا ہے. صحیح. تو اس سے بھی پھر آپ کو نقصان ہوتا ہے. اس لیے چینی جو ہے اس میں کیمیکل ہے. میں سمجھتا ہوں آپ خالص گڑ استعمال کریں یا شکر استعمال کریں یا شہد کا استعمال کریں. لیکن یہ چیزیں بھی تو اب مسئلہ یہ خالص نہیں ملتی ہیں، ہمیں تو اعتماد نہیں ہوتا، اور اعتماد ہو بھی تو خود اتنا اندازہ نہیں ہوتا کہ چیز خالص ہے یا نہیں ہے. مطلب جس طریقے سے بھی جو اس کے پیرامیٹر ہیں اگر لگا لیے جائیں تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہاں پہ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، آپ جب چیز خریدتے ہیں تو جو گڑ ہے اس کے اندر انہوں نے تھوڑی بہت اگر چینی کسی جگہ پہ شامل کر دی ہے تو وہ تھوڑی مقدار میں کی ہے نا. ایک چینی آپ ڈائریکٹ لے رہے ہیں تو فرق آ گیا. چلو کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہوگا، لیکن بہت ساری جگہ سے گڑ اور شکر اچھا مل جاتا ہے. ہمیں اس کو پروموٹ کرنا چاہیے. نیچرل سورس ہے. اور جو گڑ کھاتے ہیں نا لوگ، دیکھیں پہلے ایک اس میں گڑ میں حکمت چیک کریں اللہ نے کیسی رکھی ہے. جتنے بھی میرے سامنے ہمارے دادا بھی جب کھانا کھاتے تھے اس کے بعد گڑ کھاتے تھے. اور جب یہ گندم فصل ہم کاٹتے ہیں تو اس کے بعد وہ گڑ کیوں کھایا جاتا ہے؟ کیونکہ اگر جو مزدوری کا کام کرتے ہیں، مزدور جتنے بھی ہیں وہ جب کام کر کے ختم کر کے گھر آتے ہیں تو آتے گڑ کیوں کھاتے ہیں؟ اس سے جو بھی ہم نے پورا دن یہ ڈسٹ وغیرہ مٹی وغیرہ ہر چیز آتی ہے اس سے چست صاف ہو جاتی ہے، بلغم ریشہ نکل جاتا ہے تو انسان فریش ہو جاتا ہے. کیسی اس میں حکمت ہے کہ گڑ کھانے سے آپ کے لنگز کتنے زبردست ہو جاتے ہیں، اندر جو بھی مواد گیا ہے بلغم ریشہ وہ سارا نکل گیا تو آپ کا سانس بھی ٹھیک، طبیعت بھی فٹ. یعنی کہ گڑ کو اللہ تعالیٰ نے کتنی زبردست یہاں پہ انشاءاللہ گڑ کے اوپر پروگرام ہوگا تو اس کے بہت سارے فوائد ہیں انشاءاللہ. اور شہد کے بارے میں، یہ جو فارمی شہد ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے، اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے؟ یعنی کہ فارمی خالص بالکل کیا جا سکتا ہے. فارمی شہد یہ کہ اس کی افادیت تھوڑی سی کم ضرور ہو جاتی ہے، لیکن شہد تو شہد ہے، اس میں ملاوٹ نہ ہو. اب وہی چینی کھلا کے اگر وہ شہد حاصل کر رہے ہیں، نہیں اب فارمی
اس طرح کا سسٹم ہے، کئی جگہ پہ فارم ہے لیکن انہوں نے نا 2 ایکڑ یا 4 ایکڑ میں جو درخت لگائے ہوئے ہیں نا اس کے اوپر وہ لگی ہوئی ہیں، تو وہ ٹھیک ہے۔ اگر وہ انہیں وہاں پہ کچھ چینی کی چیزیں رکھ کے تو چینی والی چیزیں کھلا کے تو وہ والا سورس تو غلط ہے۔ صحیح۔ اور میں نے دیکھا ہے خود، میں نے نا یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ کئی وہ گلوکوز اس میں شامل کر کے خوبصورت، اس سے شہد جمتا بھی نہیں ہے، خوبصورت ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس طرح کا شہد نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ شہد کی نشانیاں تو بہت زیادہ ہیں لیکن بہت ساری انہوں نے جو ہے شہد والوں نے ایسی چیزیں نکال دی کہ بندہ پہچان نہیں سکتا۔ میں آپ کو ایک آج ایسی نشانی بتا دیتا ہوں، یہ سب سے بڑی نشانی ہے۔ اگر آپ نے شہد کھایا، شہد کھانے کے بعد اس کا منہ میں ذائقہ اور کچھ دیر تک رہا، کوئی 20-25 منٹ، آدھا گھنٹہ آپ کے منہ میں ذائقہ شہد کا رہا اور اس نے یہاں پہ اریٹیشن پیدا کی تو وہ 1 نمبر ہے۔ صحیح صحیح۔ اگر آپ نے شہد لیا 1-2 منٹ بعد آپ کو پتہ ہی نہیں، کوئی اریٹیشن نہیں پیدا کی، کچھ نہیں کیا، وہ شہد صحیح نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑی شہد کی نشانی ہے۔ ہمیں شہد کا کام کرتے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا ہے، کافی زیادہ ہم شہد مریضوں کو لکھ کے دیتے ہیں، سیل کرتے ہیں۔ اس چیز کا خود بھی تجربہ کیا ہے کہ جو عزیز تھے ان کے گھر میں شہد لگا ہوا تھا نیم کے درخت کے اوپر، تو وہ اتارا تو جب کھایا نا تو وہ کھایا نہیں گیا تھا، وہ بڑا کڑوا سا عجیب سا اس کا ذائقہ تھا، شاید نیم کے درخت کی وجہ سے بھی تھا، اور دوسرا اس کے اندر کچھ کچا شہد تھا تو اس وجہ سے، تو وہ بڑا عجیب، جس طرح دیسی گھی جو بعض لوگ نہیں کھاتے اس کی اسمیل آتی ہے، تو اس کے اندر سے اس طرح کی اسمیل بھی تھی اور کڑواہٹ بھی تھی اور محسوس ہوتا رہا وہ اس طرح کا۔ یہ جو فارمی شہد ہوتا ہے یا جتنا مرضی ہم خالص لے لیں تو اس طرح کی چیز نہیں ملتی۔ ایک بات یاد رکھیے گا، اکثر اوقات لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا، وہ جی شہد جم گیا یہ 2 نمبر ہے، حالانکہ سرسوں کا شہد جم جاتا ہے، ٹھیک ہے، برسین کے شہد بھی جم جاتا ہے، بیچ میں کچھ ایسے شہد ہیں، اگر آپ پتھروں والا شہد لے کے آئیں، پتھر والا، وہ بھی جم جاتا ہے، کچھ شہد جم جاتے ہیں لیکن ان کی نشانی یہ ہے کہ اریٹیشن پیدا کرے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ 1 نمبر ہے۔ اب آپ نے جیسے نیم کی بات کی، اب بیری کے شہد کا ذائقہ مختلف ہوتا ہے، نیم کا مختلف ہوتا ہے، برسین کا مختلف ہوتا ہے، اور اسی طرح ککر کے درخت کا مختلف ہوتا ہے۔ مختلف درختوں کے مختلف ذائقے ہیں۔ صحیح۔ میرے پاس ایک شہد ہے بانسا، ایک بوٹی ہے بانسا، وہ گلے کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے، چیسٹ انفیکشن کے لیے بڑی اچھی ہوتی ہے۔ اب اس کا شہد اتنا زبردست قسم کا تھا کہ 1 چمچ شہد کھا لے بندہ، کھانسی، گلا، ہر چیز کے لیے زبردست افیکٹو، کوئی دوائی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی کہ اب دیکھیں وہ جس جگہ پہ لگی ہوئی تھی تو اس کی افادیت اس میں تھی۔ اب جو نیم والا ہے یہ مصفی خون ہوگا، خون کو صاف کرنے کے لیے بڑی کمال کی چیز ہوگی، تو اس لیے شہد کے ذائقے اس کے اعتبار سے ہوتے ہیں، تو اس لیے فارمی شہد استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں اتنا دیسی زیادہ تو ہوتا نہیں ہے کہ وہ سب کو پورا آ جائے، تو اس حوالے سے شہد کو لیتے وقت یہ چیز ضرور دیکھ لیں۔ بہت شکریہ حکیم صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس کے اندر حکیم صاحب نے بلڈ پریشر کے لو اور ہائی ہونے کے حوالے سے اسباب بیان کیے اور وجوہات بتائیں کہ کن کن بنیادوں پر ہمیں اس بیماری کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ہم کس طریقے سے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور کن کن چیزوں کے بارے میں ہمیں احتیاط برتنی چاہیے۔ اس حوالے سے اگر آپ کا کسی قسم کا سوال ہو تو وہ آپ ہم سے ضرور کیجیے گا، انشاءاللہ ہم دیگر موضوعات کے ساتھ بھی حاضر ہوتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔